अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है तुम मेरे हो और इसकी राइटर है हिना खान। ये बहुत ही अच्छा नावल है, तो इसको अब शुरू करते हैं। आज शादी की पहली रात थी। इरम की ज़िंदगी में डॉक्टर ज़ैन इसके लिए एक आइडियल इंसान बनकर आए। अगरचा डॉक्टर ज़ैन इरम से 30 साल बड़े और 2 बच्चों के बाप। डॉक्टर ज़ैन के बच्चे इरम के ही हम उम्र थे। इरम सिर्फ एक 20 साल की लड़की, और उसी लिबास में इरम किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो थी भी इतनी हसीन कि जो इसे देखता देखता ही रह जाता। इरम हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, इसकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। वो बेचैनी से अपने हमसफ़र डॉक्टर ज़ैन का इंतज़ार कर रही थी। बहुत शिद्दत से चाहा था इसने डॉक्टर ज़ैन को, और वो लम्हा आ ही गया जब डॉक्टर ज़ैन कमरे में दाखिल हुए। वो शर्मा कर सिमट गई, न जाने क्या ख्वाब सजाए बैठी थी, लेकिन सब उलट हो गया। डॉक्टर ज़ैन अपना लैपटॉप उठाया और ये कहते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़े, मुझे रात देर तक काम करने की आदत है, तुम सो जाओ और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकरों से कह देना, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। ये कहते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। इरम ने सोचा भी नहीं था कि आज शादी की पहली रात इसकी ज़िंदगी में अजाब बनकर आएगी। वो मासूम सी लड़की रो रही थी, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इरम ने अपने डैडी को फ़ोन लगाया। हेलो डैडी। क्या हुआ इरम, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? इरम के फादर ने इरम से फिक्रमंद होते हुए पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है डैडी। डॉक्टर जैन, इरम से अब बोला भी नहीं जा रहा था, इसकी रोते रोते हिचकियां बन गई थी। इरम के फादर ने इरम को मुखातिब करते हुए कहा, ये तो होना ही था क्योंकि जैन तुम्हारी पसंद है, तुम जैन की पसंद नहीं हो। देखो इरम, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि जैन तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। तुम ही जिद पर अड़ी हुई थी, अपने हाथ की कलाई तक काट डाली थी तुमने। हद हद से इरम, तुम ने सबको इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मेरी इल्तिजा पर जैन ने तुमसे निकाह किया ताकि तुम और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सको अपने आप को। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब तो होना ही था। ये कहकर इरम के डैड सफदर साहब ने फ़ोन कट कर दिया। इरम एकदम गुस्से में उठी और डॉक्टर जैन के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहाँ वो अपने कमरे में मसरूफ़ थे। इरम ने डॉक्टर जैन को नहायत ही गुस्से में मुखातिब करते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? डॉक्टर जैन जानबूझकर अपने काम में मसरूफियत ज़ाहिर करते रहे। क्यों कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने इरम को। जब इरम ने ये देखा कि डॉक्टर जैन इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, तो गुस्से में आकर इरम ने ज़ोर से लैपटॉप को बंद कर दिया। इरम की इस हरकत को देखकर डॉक्टर जैन आपे से बाहर हो गए। क्या हरकत है ये तुम्हारी, और क्या समझती हो तुम अपने आप को? बीवी हूँ मैं आपकी, समझे आप? हाँ हाँ बीवी, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता जो तुमने मुझ पर मुसल्लत कर दिया है, मैं इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करूँगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, नहीं आया करो तुम मेरे सामने, अब जाओ यहाँ से। डॉक्टर जैन गुस्से में आग बबूला होए जा रहे थे। क्यों ना आया करूँ मैं आपके सामने, डरते हैं ना आप? क्या आपको मुझसे इश्क ना हो जाए? इरम ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर जैन की तरफ देखकर कहा, शट अप, चली जाओ यहाँ से, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें अब यहाँ। नहीं जाऊंगी, सारी रात इधर ही बैठकर आपको तकती रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक आप अपना ये एटीट्यूड दिखाते हैं। मोहब्बत की है मैंने आपसे, और अब आपको भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करनी होगी। डॉक्टर जैनीरम की बातों को सुनकर शदीद गुस्से में आ गए थे। एक बात तो तुम हमेशा याद रखना इरम, तुम जो चाहती हो वो तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत की है। मैंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद शादी नहीं की, जबकि इस वक्त तो मेरे दोनों बच्चों को माँ की अशद ज़रूरत थी। तुम या तुम जैसी कोई भी लड़की मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। इरम अपने कमरे में बहुत तेज़ आवाज़ में ये गाना सुन रही थी। क्या मजाक है, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? हेडफोन नहीं है तुम्हारे पास? डॉक्टर जैन नहायत ही गुस्से में इरम के कमरे में आए। शुक्र है डॉक्टर साहब आप आए तो सही।
بلیک کلر کی خوبصورت کامدار شرٹ اور گولڈن غرارہ ہم رنگ جویلری آج ارم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج ڈاکٹر زین اور ان کی فیملی اپنے کسی قریبی فیملی فنکشن میں جا رہے تھے۔ تیاری کے بعد ارم اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے بری طرح ڈاکٹر زین سے ٹکرا گئی۔ بے ساختہ ارم کے منہ سے آواز نکلی، اف اللہ! اگر ڈاکٹر زین اسے نہیں تھامتے تو وہ بری طرح گر کر اپنے دانت توڑ چکی ہوتی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر زین کی گرفت میں تھی اور اس دوران ڈاکٹر زین اسے مسلسل ڈانٹ بھی رہے تھے۔ عجیب لاابالی لڑکی ہو تم، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ لیکن اس کے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر زین کو اپنے اتنے قریب پا کر مارے شرم کے اس کا برا حال تھا۔ چھوڑے نا مجھے پلیز! وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر زین کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ بابا، ارم ماما کو بہت تیز بخار ہے، پلیز آپ ان کو دیکھ لیں۔ علیزہ نے اپنے فادر ڈاکٹر زین کے کمرے میں آ کر علینا نے اپنے فادر ڈاکٹر زین کے کمرے میں آ کر بہت فکر مندی سے کہا، تو میں کیا کروں، بخار ہے اسے۔ کل رات کس نے کہا تھا اسے بارش میں بھیگنے کے لیے؟ پلیز بابا دیکھ لیں، بہت تکلیف میں مبتلا ہے وہ۔ علینا، یہ کہہ کر ارم ماما لگایا ہوا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ علینا، یہ کیا ارم ماما لگایا ہوا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ نہیں ہے وہ تمہاری ماما، سمجھی تم؟ بابا اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہی ان کو دیکھ لیں، ان کو بہت تیز بخار ہے۔ علینا نے اپنے بابا سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زین نے ارم کا بخار چیک کیا، 104 بخار تھا۔ اسے شدید بخار ہونے کی وجہ سے ارم غنودگی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر زین مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ارم کے ماتھے پر رکھ رہے تھے۔ جب بخار کی شدت میں کچھ کمی آئی تو انہوں نے اپنے بچوں علینا اور رسلان سے کہا، کیا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بخار کم ہو گیا ہے، تم دونوں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر زین بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ارم نے ڈاکٹر زین کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں جائیں، آپ مجھے چھوڑ کر، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، نہیں رہ سکتی آپ کے بنا ایک پل بھی۔ نہیں جائیں پلیز، مجھے چھوڑ کر مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ ڈاکٹر زین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زین کافی دیر تک اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے رہے جو غنودگی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ آج رات 12 بجے ارم ڈاکٹر زین کے کمرے میں جا کر سب سے پہلے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر زین کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر زین سو رہے تھے۔ وہ شاید کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے۔ ہائے اللہ، صدقے جاؤں، آج تو چھوٹے سے بچے لگ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب چشمہ لگا کر ہی سو گئے۔ وہ ڈاکٹر زین کو دیکھ کر سوچنے لگی، آج تو میں آپ کو سوئے ہوئے ہی جی دل بھر کر دیکھ سکتی ہوں، ورنہ جاگتے ٹائم تو آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے کافی دیر تک ڈاکٹر زین کو دیکھتی رہی۔ اس دوران اس نے ڈاکٹر زین کی کچھ پکس بھی لی اور وہ مسکرا کر یہ سوچنے لگی کہ کتنے ہینڈسم اور قاتل ہیں آپ کے سامنے تو آج کل کے لڑکے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اور بات بھی صحیح تھی، ڈاکٹر زین واقعی ایک پروقار اور سحر انگیز شخصیت کے مالک انسان تھے۔ جو بھی ان کو دیکھتا ان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ارم نے ڈاکٹر زین کا چشمہ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ ایزی ہو کر سو سکے، لیکن اسی دوران ڈاکٹر زین کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ارم ایک دم سے گھبرا کر ذرا پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ جی کچھ نہیں، وہ میں۔ کیا وہ میں؟ ڈاکٹر زین زوردار آواز میں ارم سے مخاطب ہوئے۔ ارم بری طرح سے سہم گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کرو گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈاکٹر زین، میں تو بس وہ آپ کا۔ ارم زور قطار رو رہی تھی اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیے پلیز آپ میری بات سنیں۔ اچھا بس اب خاموش رہو، تم بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تمہیں اور تم جیسی لڑکیوں کو جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہو گیا ڈاکٹر زین، کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ محبت کی ہے میں نے آپ سے، کوئی سودا بازی نہیں کی، اور میں تو صرف آپ کو سالگرہ کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ کتنا غلط سوچتے ہیں آپ۔ خوب سمجھتا ہوں میں تمہیں، اور کیا مقاصد تھا تمہارا؟ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی۔ اور سنو، آج کے بعد میرے دونوں بچوں سے کوسوں دور رہنا۔ میں یہ ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ میرے بچوں پر تم جیسی لڑکی کا سایہ تک پڑے۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ یہ، ارم نے روتے ہوئے کہا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، ڈاکٹر زین نے چیختے ہوئے ارم سے کہا اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پنک کلر کی شرٹ اور بلیک جینس، ہلکا میک اپ، کھلے ہوئے بال، خوبصورت بال۔ آج تو ارم بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ علینا اور رسلان
ہر سال کی طرح آج بھی اپنے فادر کی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ اس برتھ ڈے پارٹی میں ڈاکٹر زین کے عزیز اور اقارب کے علاوہ ان کے ساتھی ڈاکٹرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد ارم نے گفٹ ڈاکٹر زین کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی، لیکن ڈاکٹر زین نے نہایت ہی بے رحمی سے گفٹ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ ڈاکٹر زین کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے علینا نے ارم کا لایا ہوا گفٹ کھولتے ہوئے کہا، واو بابا، دیکھیے ارم، ماما آپ کے لیے کتنی زبردست شرٹ لائی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر زین کی دوست ڈاکٹر رابی نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، زین، یہ آپ نے اتنے گہرے کلر کب سے پہننا شروع کر دیے ہیں؟ جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں آپ کو تو ہلکے کلر پسند ہے نا؟ ڈاکٹر رابی کی اس بات پر ارم کا دماغ ایک دم سے آؤٹ ہو گیا۔ وہ بے ساختہ غصے میں بولی، رابی آنٹی، آپ کو یہ کیسے معلوم کہ ڈاکٹر زین کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند؟ اور آپ کس طرح دعویٰ کر رہی ہیں ڈاکٹر رابی، بیوی سے زیادہ اس کے شوہر کو کوئی نہیں جان ہی نہیں سکتا؟ اب ڈاکٹر رابی بری طرح غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، میں زین کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، اتنا کہ شاید تم بھی نہیں جانتی۔ ڈاکٹر رابی نے چہک کر کہا، اوہ اچھا، ہاں ہاں۔ ارم نے ایک زوردار کہکہ لگایا، ڈاکٹر صاحبہ، جو عورت ایک غیر آدمی کو ان کی بیوی سے بھی زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اسے ہمارے معاشرے میں کیا نام دیتے ہیں؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر رابی، یہ جان پہچان والی بات قابل فخر نہیں بلکہ قابل شرم ہے۔ یہ کہہ کر ارم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارم کی اس طرح منہ توڑ جواب سے ڈاکٹر رابی غصے میں لال پیلی ہو کر رہ گئی اور ڈاکٹر زین نہایت ہی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے رہ گئے۔ برتھ ڈے ختم ہونے کے بعد جب ڈاکٹر زین کمرے میں آئے تو ارم نے ڈاکٹر زین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے یہ آپ کی ڈاکٹر رابی؟ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ ڈاکٹر زین بہت غصے میں تھے، اور آج تم نے میری فرینڈ کی بہت بے عزتی کی ہے، تم مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرو ارم۔ اور تم کون ہوتی ہو حق جتانے والی؟ بیوی ہوں آپ کی، اور میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کسی غیر عورت کو۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت جب کوئی آپ کو مجھ سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ اور جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ان بیکار کی باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مت آیا کرو میرے سامنے۔ کیوں نہ آیا کروں میں آپ کے سامنے؟ ڈرتے ہیں نا آپ ڈاکٹر زین، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ ارم نے ڈاکٹر زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں اتنا گھبراتے ہیں آپ محبت سے؟ بول کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کیوں دور بھاگ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ڈاکٹر زین، آپ روئیں گے میرے لیے، بہت روئیں گے، اور ایک دن آپ خود اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کریں گے۔ یہ بول کر ارم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارم کی اس طرح کی باتوں سے کافی دیر تک ڈاکٹر زین سکتے کی حالت میں رہے۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور رہنا چاہتے تھے اتنا ہی یہ لڑکی ان کے قریب آنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر زین، کیا آج رات میں آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ ارم بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں کمبل تکیہ دیکھ کر ڈاکٹر زین نے فوراً غصے میں کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ آج تم نے کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ دماغ تو صحیح ہے میرا، بس وہ نا میرے کمرے میں اڑنے والا بڑا سا لال بیگ آ گیا ہے، بھاگ ہی نہیں رہا۔ ارم نے معصوم سا منہ بنا کر ڈاکٹر زین سے کہا، بیکار کی باتیں بند کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ بچی نہیں ہو تم جو اتنی معمولی سے کیڑے سے ڈر رہی ہو؟ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے اس معمولی سے کیڑے سے، اور آج میں آپ کے کمرے میں بالکل بھی نہیں اور آج میں اپنے کمرے میں بالکل بھی نہیں سو سکتی۔ کل آپ اسپرے کروائیں میرے کمرے میں۔ یہ بولتے ہوئے ارم نے اپنا تکیہ ڈاکٹر زین کے بیڈ پر رکھا اور کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی، اور ڈاکٹر زین نے ارم کو اپنے برابر میں لیٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے غصے میں آ کے ارم کے اوپر سے کمبل ہٹا کر دور پھینک دیا اور چیختے ہوئے بولے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جاؤ اپنے کمرے میں فوراً، بچے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ارم نے کمبل اٹھاتے ہوئے کہا، ڈرتی ہوں میں لال بیگ سے؟ کیا اب اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیا سمجھیں گے؟ بیوی ہوں میں اب آپ کی۔ اف اللہ، ڈاکٹر صاحب کتنا ڈرتے ہیں آپ مجھ سے۔ ارم نے مسکرا کر ڈاکٹر زین کو دیکھا اور اپنا تکیہ ڈاکٹر زین کے برابر میں رکھ دیا۔ ابھی وہ لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ ڈاکٹر زین تھوڑا سا دور کھسک گئے۔ یہ دیکھ کر ارم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں، کیا ہو گیا ہے آپ کو ڈاکٹر زین؟ آپ تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں کوئی چڑیل ہوں اور آپ کو کھا جاؤں گی۔ ڈاکٹر زین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ارم نے کچھ کشن اٹھا کر اپنے اور ڈاکٹر زین کے درمیان میں رکھ دی۔ اب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر زین؟ اب خوش ہیں آپ؟ اب آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ڈاکٹر زین ارم کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کمبل اوڑھ کر غصے میں لال پیلے ہوئے سونے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگے۔ آج ارم نے ہر طرح سے ڈاکٹر صاحب کو پریشان کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ ارم نے ڈاکٹر صاحب کو چھیڑتے ہوئے کہا،
ڈاکٹر صاحب کیا سو گئے آپ؟ ہاں ہاں، ڈاکٹر زین نے ارم کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ارم کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر لینا اور سلام، ڈاکٹر زین اور ارم۔ ڈاکٹر زین مسلسل ارم کو گھورے جا رہے تھے۔ ارم بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارم نے ڈاکٹر کو مزید پریشان کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ڈاکٹر زین؟ آج آپ کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو رہی ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا کل رات آپ صحیح سے سوئے نہیں؟ ڈاکٹر زین بچوں کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ارم، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر زین نے ارم کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تو خوشی اور شرم کے مارے ارم کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور ڈاکٹر زین کے فیورٹ کلر کا ڈریس پہن کر ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں آ گئی ڈاکٹر صاحب، ارم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایک نظر ڈاکٹر زین نے ارم کو دیکھا اور بولے، تم کسی فنکشن میں جا رہی ہو؟ نہیں تو، ارم نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر تم اتنا تیار ہو کر کیوں پھر رہی ہو؟ ارے وہ میں تو اس لیے بن سنور کر آئی ہوں کہ آپ نے بلایا تھا نا مجھے۔ ارم نے معصومیت دکھائی۔ حد ہوتی ہے، ڈاکٹر زین نے اپنا سر ہلا کر کہا۔ اچھا ارم ادھر بیٹھو۔ ارم پریشان تھی کہ آج آخر ایسی کیا بات ہے۔ ڈاکٹر زین ارم سے مخاطب ہوئے، دیکھو ارم، دکھائیں۔ ارم نے مذاق میں جواب دیا۔ ارم، مذاق نہیں ہو رہا، آج کچھ سیریس باتیں ہوں گی۔ ڈاکٹر زین، سوری ڈاکٹر زین۔ ارم، میری اور تمہاری ایج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مجھ سے شادی کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، کیونکہ اکثر تمہاری عمر کے لوگ جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ تم نے بھی ایسا ہی کیا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ڈاکٹر زین نے ارم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارم، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، طلاق کے پیپرز بنوانے کو دے رہا ہوں۔ تم بھی سمجھ گئی ہوگی کہ یہ سب تمہاری وقتی محبت تھی، اور رہا سوال میرا تو مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لڑکا تمہاری ہی عمر کا مل سکتا ہے۔ بس بولیے آپ ڈاکٹر صاحب، ارم نے غصے میں کہا۔ ہاں ارم، تم غور کرنا میری باتوں پر، اب تم جاؤ۔ زین، آج آپ کو بھی میری ایک بات سننی پڑے گی۔ میرا یہ فیصلہ دنیا والوں یا آپ کی نظر میں جذباتی ہوگا، لیکن زین، میری تو یہ محبت اب میری روح میں شامل ہو چکی ہے، اور میں اس محبت کو اپنے وجود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کی یہ محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے بغیر رہنا پڑا تو یہ ارم صرف اور صرف ایک زندہ لاش کی طرح نظر آئے گی۔ آپ کی قسم مر جائے گی یہ ارم، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، بس اسی طرح رہنے دیں آپ مجھے اپنے ساتھ، ساری زندگی آپ کو دیکھ کر ہی گزار لوں گی۔ اور اب تو میرے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کل رات آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہی ہوں، لیکن آپ نے تمام حقوق حاصل ہوتے ہوئے بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، ورنہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے کل رات آپ؟ زین، محبت عمر یا مذہب نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ میں تو دیوانی ہوئی جا رہی ہوں آپ کے لیے، اور آپ ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارم پلیز خاموش ہو جاؤ اب تم، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر زین نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کیا یہی بات آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بول سکتے ہیں؟ ہاں، مجھے تم سے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں ہے، اور میں تمہیں کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، زین نے سپاڑ لہجے میں ارم سے کہا۔ اگر ایسا نہیں ہے زین، تو آپ پھر میری طرف دیکھ کر کیوں، اگر ایسا ہے تو زین آپ میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں بول پا رہے؟ کیا میں آپ کو ذرا سی بھی اچھی نہیں لگتی؟ اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر رابی کا فون آ گیا۔ رابی، میں بس پہنچ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ اوکے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر رابی کے ساتھ؟ ارم نے زین سے پوچھا۔ ڈنر پر جا رہا ہوں۔ ایک بات پوچھوں زین آپ سے؟ کیا بات؟ کیا آپ ڈاکٹر رابی سے محبت کرتے ہیں؟ ارم، میرے پاس تمہاری اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، زین نے ارم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب جاؤ تم۔ ارم اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ زین کو کسی اور کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر زین کے دوست کا بیٹا دبئی سے بزنس کے سلسلے میں ان کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر زین جب عادل کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر پہنچے تو عادل نے زین انکل کے گھر نہایت ہی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، انکل یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ ڈاکٹر زین نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، چلو عادل، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ جب عادل اپنا سامان کمرے میں رکھ رہا تھا تو ڈاکٹر زین نے اسے بتایا کہ یہ ارم ہے اور کچھ منتھ پہلے ان سے میرا نکاح ہوا ہے۔ آپ
کہ ڈیڈی کو میں نے بتایا ہوا ہے۔ عادل کو ارم پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نیچر کے حساب سے عادل ایک عیاش نوجوان تھا۔ وہ رشتے کو بہت غلط نظریے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بالکل بھول گیا تھا کہ یہ میرے انکل کی بیوی ہے۔ ڈنر کے وقت بھی وہ مسلسل ارم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم عادل کی نگاہوں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی گندی نگاہوں سے ارم بہت کراہت محسوس کر رہی تھی، اس لیے ارم نے اب وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عادل نے بہت جلد اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں کے رشتے میں بہت فاصلے ہیں اور یہ دونوں الگ الگ کمروں میں بھی رہتے ہیں۔ وہ ہر پل موقع کی تلاش میں لگا رہتا تھا کہ کب اسے ارم کے اکیلے میں ملے۔ ارم بھی عادل کی غلیظ نگاہوں کو سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اس سے کتراتی تھی، لیکن کب تک وہ اس سے بچ سکتی تھی؟ عادل کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ارم کے کمرے کا چکر لگاتا رہتا، کبھی وہ ارم کو چائے بنانے کا بولتا تو کبھی بیکار کے موضوع پر باتیں کرتا تاکہ ارم اس سے بات کرے۔ ارم عادل کی ان باتوں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آخرکار ارم نے تنگ آ کر ڈاکٹر زین سے بول ہی دیا کہ جب تک عادل اس گھر میں ہے میں آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گی، لیکن ڈاکٹر زین نے ارم کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آخر ایک دن وہ ہوا جس کا ارم کو ڈر تھا۔ اس دن ڈاکٹر زین ہاسپٹل میں تھے۔ علینا اور اسلان اپنی پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ عادل کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ عادل ارم کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا کہ پلیز میری یہ شرٹ استری کر دو۔ ارم عادل کی شرٹ استری کر رہی تھی۔ عادل نے اس سے کہا کہ دوستی کرو گی مجھ سے؟ ارم بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عادل تمہارا بہت دنوں سے میں تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ رہی ہوں اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ آج میں سب کچھ ڈاکٹر زین کو بتا دوں گی، چلو ہٹو میرے رستے سے۔ ارم نے عادل کی شرٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ ہا ہا، عادل زور زور سے ہنسنے لگا۔ شوق سے بتاؤ سب کچھ اپنے ڈاکٹر زین کو، کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ صرف تمہارے نام کے شوہر ہیں؟ اس لیے اب شرافت سے مجھ سے دوستی کر لو اور مان لو میری بات، ہمیشہ خوش رہو گی اور یہ ڈاکٹر زین سے بھی تمہارا رشتہ چلتا رہے گا۔ ویسے بھی تمہارے ڈاکٹر زین تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ عادل نے زبردستی ارم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عادل چھوڑیں مجھے، چھوڑ دیں پلیز۔ ارم عادل کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اپنی بے بسی پر۔ اسی دوران ڈاکٹر زین گھر میں داخل ہوئے۔ عادل نے ارم سے کہا اگر تم نے زین انکل کو کچھ بھی بتایا تو تم اپنی بربادی کی ذمہ دار خود ہوگی، کیونکہ وہ مجھے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے لیکن تمہیں ضرور طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیں گے، اور یہ بات تو تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ بول کر عادل ارم کے کمرے میں سے بھاگ گیا۔ ارم نے عادل کے جانے کے بعد سوچا کہ میں آج ڈاکٹر زین کو سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ وہ ایک اوباش لڑکے کے ہاتھوں کھلونا بن کر گناہ کی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ باقی فیصلہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور ڈاکٹر زین کے کمرے میں پہنچی اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات زین کو بتا دی۔ ڈاکٹر زین نے تمام باتیں ارم کے سننے کے بعد عادل کو اپنے کمرے میں بلا کر سارا ماجرا پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور بولا انکل آپ کی یہ بظاہر خوبصورت بیوی دراصل ایک وحشی لڑکی ہے، یہ تو مجھ پر پہلے دن سے ہی ڈورے ڈال رہی تھی، لیکن میں تو اسے سمجھاتا رہا ہوں اور آپ سے میں نے آج تک اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا گھر خراب ہو۔ آج تو اس لڑکی نے تمام حدود پار کر دی۔ انکل مجھے تو شرم آ رہی ہے، آپ کو سب کچھ بتاتے ہوئے بھی اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر صرف نام کا شوہر ہے اور یہ اپنی ہوس مجھ سے پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ عادل نے انتہائی عیاری سے زین کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے، مجھ پر فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے رشتے کی دوری کا یہ اس کی چال ہے، آپ میرا یقین کریں زین، ارم نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زین نے تمام باتیں عادل کی سن کر عادل سے کہا کہ عادل تم اب جاؤ۔ عادل کے کمرے سے جانے کے بعد زین ارم سے مخاطب ہو کر بولے ارم تم 1 گھنٹے کے اندر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ، میں تمہارا وجود اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ جھوٹا ہے عادل، ارم کا رو کر برا حال تھا۔ چلی جاؤ میں نے کہا نا، جاؤ زین نے چیختے ہوئے کہا۔ میری بات سنیں آپ زین پلیز، جاتی ہو یا دھکے مار کر باہر نکالوں میں تمہیں یہاں سے؟ ارم روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے ارم زین کے کمرے میں آئی اور بولی میں آپ کے گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی ہوں، لیکن یہ آپ کی تصویر مجھے بہت پسند ہے، کیا میں اسے لے سکتی ہوں؟ زین نے کوئی جواب نہیں دیا تو ارم تصویر لے کر چلی گئی۔
جب ارم ڈاکٹر زین کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ڈاکٹر زین عادل کے کمرے میں پہنچے۔ ارے انکل، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ عادل نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ ویسے انکل، بالکل صحیح فیصلہ کیا آپ نے ارم کو گھر سے نکال کر۔ اتنی بے حیا لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، کتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی وہ آپ کو۔ ڈاکٹر زین نے غصے میں عادل سے کہا، بس خاموش ہو جاؤ تم مکار انسان۔ انکل، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ صحیح بول رہا ہوں میں، تم جیسے گھٹیا لڑکے کی نظروں کو تو میں پہلے دن سے ہی سمجھ چکا تھا۔ تم نے ایک معصوم اور شریف لڑکی پر اتنا شرمناک الزام لگایا جو گناہ اس نے کیا نہیں۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عادل نے ڈاکٹر زین سے پوچھا، انکل، اگر وہ اتنی شریف لڑکی تھی تو آپ نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر کیوں نکالا؟ عادل، تم اپنا دماغ چلانے کی زیادہ کوشش نہیں کرو، بہتری یہی ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اور میں تمہیں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ بابا ارم بابا ارم ماما کہاں ہے؟ رات کو لینا اور ارسلان نے ڈاکٹر زین سے پوچھا۔ نکال دیا ہے میں نے اس کو، اور آج کے بعد کوئی بھی اس گھر میں ارم کا نام نہیں لے گا، کوئی رابطہ نہیں کرے گا اس سے، سمجھے تم دونوں؟ ڈاکٹر رابی اور زین کی ہاسپٹل میں بات چیت ہو رہی تھی۔ زین، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت خاموش لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بس کوئی تو بات ہے رابی، بس کل گھر میں ایک پرابلم ہو گئی تھی۔ کیسی پرابلم؟ ڈاکٹر رابی نے پریشان ہو کر زین سے پوچھا۔ رابی، میں نے ارم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کیوں زین؟ رابی نے حیرت سے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر ڈاکٹر زین نے تمام بات رابی کو بتا دی۔ زین کی بات سن کر رابی بولی، یہ بہت غلط کر دیا آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کو اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ میں آپ کو اس طرح کا انسان بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ دیکھو رابی، میں نے ارم کے بھلے کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ سچی تھی اور عادل غلط، لیکن اگر میں اس کی بات پر یقین ظاہر کرتا تو وہ میرے گھر سے کبھی نہیں جاتی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی ہے، جس بات میں آ کر اپنی زندگی خراب کر رہی تھی، اس لیے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر زین نے رابی کو وضاحت سے سمجھایا۔ زین کی بات سن کر رابی بولی، زین، یہ طریقہ بہت غلط اپنایا ہے آپ نے، کیا آپ کو ذرا بھی ارم پر ترس نہیں آیا؟ رابی پلیز، اب تم تو مجھے سمجھو، مجھے ارم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ وہ لڑکی بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہی تھی، وہ اپنے اس وقت احساس اور جذبات کو محبت کا نام دے رہی تھی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ دور رہ کر وہ سمجھ جائے گی وہ کتنی بڑی بیوقوفی کر رہی ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد نہ جانے کیوں ڈاکٹر زین کو گھر میں ہر وقت خاموشی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ ان کے گھر میں سناٹا تو رہتا تھا، لیکن ارم کے آنے کے بعد گھر میں چہل پہل ضرور ہو گئی تھی۔ ارم کا وقت بے وقت زین سے چھیڑ چھاڑ کرنا، ہر روز کوئی نئی شرارت اور زور زور سے کہکا لگانا۔ اس کے علاوہ لینا اور ارسلان سے بھی ارم کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ دونوں بھی ارم کے ساتھ بہت خوش نظر آتے تھے۔ ارم کے جانے کے بعد لینا اور ارسلان اپنے کمروں میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں زین کو کافی دنوں سے بہت عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار ارم کے کمرے کی طرف دیکھتے۔ وہ بالکل بھی ارم کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں لانا چاہتے تھے، وہ نہیں سوچنا چاہتے تھے اسے۔ حد ہوتی ہے زین، کتنی کالز اور میسج کر چکی ہوں آپ کو، آپ رپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ فکر ہو رہی تھی مجھے آپ کی، اور ہاسپٹل کیوں نہیں آ رہے آپ آج کل؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں چلی آئی آپ کے گھر۔ کچھ نہیں رابی، بس ٹھیک ہوں میں۔ زین کے لہجے میں بہت افسردگی تھی جو رابی نے محسوس کی۔ زین، اگر کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرے، میں آپ کی دوست ہوں۔ ارے رابی، کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زین، کچھ چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، کوئی تو بات ہے۔ ارم کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر رابی نے ایک دم سے سوال کر ڈالا۔ نہیں تو، لیکن آپ کا حال دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ رابی پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ زین، کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو ارم سے محبت ہو گئی ہے؟ آخر آپ کس بات سے اتنا خوفزدہ ہیں؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اقرار محبت سے روکتی ہے؟ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، اور محبت میں عمر دیکھی نہیں جاتی۔ رابی، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، اور مجھے تم سے اس طرح کی احمقانہ باتوں کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اچھا، آپ کو میری باتیں احمقانہ لگ رہی ہیں تو یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ ارم کی دی ہوئی شرٹ آپ کے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ارم نے آپ کو سالگرہ پر گفٹ کی تھی؟ ہاں رابی، یہ وہی شرٹ ہے، الماری میں سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا کر یہاں رکھ دی بس۔ ہاں ہاں، اچھا۔ رابی کو زین کی اس طرح سے بہانہ بنانے پر بہت ہنسی آئی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم رابی؟
زین آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے، میں تو شرٹ دیکھ کر یہ سمجھی تھی کہ شاید شرٹ دینے والی یاد آ رہی ہے آپ کو۔ رابی ارم ایک دم جذباتی لڑکی ہے اور جذبات کبھی پائیدار نہیں ہوتے، یہ اس کی وقتی محبت ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ زین نے رابی کو سمجھاتے ہوئے کہا، غلط سوچ رہے ہیں آپ، ارم کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی، آپ کی سالگرہ والے دن جب وہ لڑ پڑی تھی مجھ سے، لیکن افسوس آپ اتنے دن ارم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ محبت نہیں دیکھ سکے جو میں نے کچھ ہی لمحوں میں دیکھی ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں واپس لے آئیں ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کے لیے خوشی بن کر آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ رابی میں نے صرف اپنی بیوی سے محبت کی ہے اور محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے۔ زین میں آپ کی محبت کی بہت قدر کرتی ہوں لیکن اس فضول فلسفے کو کبھی نہیں مانتی کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے۔ ویسے رابی ارم تم پر بہت شک کرتی ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ زین جب محبت جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کچھ بھی اس طرح کی کیفیت وجود میں آتی ہے اور پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کیونکہ وہ جنون کی حد تک آپ سے محبت کرتی ہے، نہیں برداشت کرتی وہ آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ خیر ٹھیک ہے، ہو جائے گا، خیر ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کچھ بھی اگر آپ اس کو لے کر آ جائیں گے۔ ڈیڈی اٹھے، ڈیڈی کیا ہو گیا ارم، سب خیریت تو ہے؟ یہ آدھی رات کو اور تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ صفدر صاحب نے ایک دم سے پریشان ہو کر بولے، ڈیڈی مجھے زین یاد آ رہے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتی ان سے دوری، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، مجھے لے جائیں زین کے پاس ابھی۔ ارم روئی جا رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ارم، جس انسان نے تمہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، اسی انسان کے لیے اپنی آنسوں کو ضائع مت کرو، بھول جاؤ اب تم زین کو۔ میں کل ہی زین سے بات کروں گا، وہ میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ کیوں لٹکا کر رکھا ہوا ہے اس نے تمہیں؟ نہیں نہیں ڈیڈی، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ ظلم نہیں کریں گے آپ، وہ وعدہ کریں مجھ سے۔ ارم نے اپنے ڈیڈی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری روح پرواز کر جائے، میں فنا ہو جاؤں؟ ڈیڈی پلیز آپ رہنے دیں اس رشتے کو ایسے ہی، میں تو بس ایک بار زین کو دیکھنا چاہتی ہوں، بس ایک بار۔ ارم نے التجا کرتے ہوئے کہا، دیکھو ارم، میرے پاس تمہارے اس پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہے، اب تم اس سلسلے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہاری اس محبت نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کتنا سمجھایا تھا تمہیں، لیکن تمہارے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا، اب تو تم۔ ارم اپنے کمرے میں آ گئی اور بے بسی سے سوچنا شروع ہو گئی، یا اللہ میں اب کیا کروں، محبت ہی تو کی ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کیا، کیوں مجھے اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، یا اللہ تو میری مدد کر، میری فریاد سن لے۔ ارم تہجد کی نماز ادا کرتی اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی، وہ زین کے ساتھ کو ہمیشہ کے لیے مانگتی تھی، وہ اتنا پڑ کر رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ زین اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے ارم کو کال کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس منہ سے فون کروں اسے، میں نے تو اس معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا تھا، شاید اب وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی، نفرت کرتی ہوگی وہ مجھ سے، یہ سوچ کر ڈاکٹر زین نے فون دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں رہ پا رہا میں اس لڑکی کے بنا، آخر ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں، کیوں سوار ہے یہ میرے اعصاب پر، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میری زندگی میں اتنا خاص ہو جائے گا، کیوں آئی ہو تم میری خاموش اور تنہا زندگی میں ہلچل مچانے۔ زین یہ سب باتیں سوچتے ہوئے افسردہ ہو گئے تھے، آج انہیں ارم کی وہ بات شدت سے یاد آ رہی تھی جب ارم نے ان سے کہا تھا کہ وہ بہت روئیں گے آپ میرے لیے۔ ہاں ارم، مجھے تم سے شاید محبت ہو گئی ہے اور اب یہ میری زندگی تمہارے ساتھ کے بغیر ادھوری ہے، میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور اب میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر تمہیں واپس لاؤں گا اپنی اس ویرانی میں، کتنا خود غرض ہوں میں کہ تمہاری بے لوث محبت کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا، میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ ارم کے ڈیڈ نے زین کو فون ملایا۔ زین، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولے صفدر انکل۔ تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس پر اتنا گھنونا الزام لگاؤ گے، بس تم ارم کو طلاق دے دو۔ صفدر انکل کیا ہو گیا ہے آپ کو، زین نے غصے میں جواب دیا،
کیا ارم کی بھی یہی مرضی ہے؟ ہاں، ارم بھی اب یہی چاہتی ہے، نفرت کرتی ہے وہ تم سے، لیکن میں یہ سب ارم کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں آج شام آ رہا ہوں تمہارے گھر، میں آج شام آ رہا ہوں آپ کے گھر۔ زین کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارم اسے سے طلاق چاہتی ہے۔ زین نے ارم سے ملنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ یہ بات ارم کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ارم، میں نے آج زین کو فون کیا تھا اور میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تمہیں طلاق دیتے۔ ڈیڈی، یہ کیا کہہ دیا آپ نے زین سے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مر جائے؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر زین کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی محبت ہوگی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، اس لیے طلاق کی بات کی تھی۔ آج شام زین تم سے ملنے آ رہا ہے ارم۔ صفدر صاحب نے ارم کو بتایا اور ارم خوش ہو گئی۔ کیا واقعی؟ ارم نے خوش ہوتے ہوئے اپنے ڈیڈی سے پوچھا۔ ہاں ارم بی بی، زین صاحب آئے ہیں۔ ارم کی نوکرانی نے ارم کو آ کر بتایا۔ کیا زین آئے ہیں؟ وہ ایک دم مارے خوشی کے اچھل پڑی، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں میں غصے کی کیفیت میں آ کر بولی، جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ میں نہیں ملنا چاہتی اب ان سے۔ زین صاحب، ارم بی بی نہیں ملنا چاہتی آپ سے؟ اچھا، ارم کہاں ہے اس وقت؟ جی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ڈاکٹر زین ارم کے کمرے میں پہنچے اور دروازہ نوک کیا۔ کیوں نہیں ملنا چاہتی تم مجھ سے؟ ایک دم زین کو اپنے اتنے قریب پا کر ارم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ارم زین کو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تمہیں لینے۔ زین ارم کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جانا چاہتی میں آپ کے ساتھ۔ اور ارم غصے میں منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بہت تکلیف سے گزری ہوں میں آپ کے بنا۔ ایک لمحہ انتہائی اذیت میں گزارا ہے میں نے، لیکن یہ سب کچھ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا زین۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ زین، اگر آپ کو ذرا بھی فرق پڑتا تو آپ مجھے لینے آ جاتے۔ ارم، تمہارا غصہ جائز ہے۔ میں نے یہ سب مصلحت کے تحت کیا تھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میری خاطر برباد کرو۔ میں جتنا تم سے دور رہنا چاہتا تھا تم اتنی ہی میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں تمہیں چاہنے نہ لگ جاؤں۔ تمہاری بے وقت شرارتیں، مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور تمہارا یہ خوبصورت معصوم چہرہ نہیں فراموش کر پا رہا تھا میں تمہیں۔ تمہارے جانے کے بعد ہر پل تمہاری یاد آئی اور ان خیالات کو دل و دماغ سے جھٹکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں بری طرح ناکام رہا۔ ارم، جب تم سے میرا نکاح ہوا اور جن حالات میں ہوا تم بہت اچھی طرح جانتی ہو، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت رویا ہوں میں تمہارے لیے، بہت تڑپا ہوں۔ ایک شکایت تو مجھے بھی تم سے ہے ارم۔ کیسی شکایت؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم میری زندگی میں آ کر مجھے محبت سے آشنا کراؤ؟ یہ سب باتیں تو میری زندگی سے بہت پہلے ہی دور جا چکی تھی۔ اب گھر چلو ارم، میرے گھر کو آباد کر دو۔ بہت تنہا رہ گیا ہوں یار، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ آج صرف ارم زین کو سننا چاہتی تھی، اس کو زین کا یہ محبت سے بھرپور انداز اور زین کے ایک لفظ میں اپنے لیے محبت ہی محبت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ زین نے اس کی محبت کو سمجھا۔ کیا سوچ رہی ہو ارم؟ گھر چلو اب، علینا اور ارسلان بھی تمہارے بغیر بہت اداس ہیں، وہ دونوں بھی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارم زین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ارم ماما آپ آ گئی، ارسلان نے ارم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ علینا تو لپٹ ہی گئی ارم سے۔ علینا اور ارسلان کی بے پناہ محبت دیکھ کر ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سب بہت خوش تھے۔ زین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی ویران زندگی میں جیسے چپکے سے بہار آ گئی ہو۔ ارم اپنے کمرے میں چلی گئی اور زین اپنے کمرے میں۔ آج نہ جانے کیوں ارم کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی زین کے کمرے میں جا کر ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ وہ بہت حیران تھی کہ وہ آج کیوں نہیں جا پا رہی زین کے کمرے میں۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈا کرتی تھی ان کو تنگ کرنے کے، لیکن آج وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ اور ادھر زین بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج ارم کیوں نہیں اس کے کمرے میں نہیں آ رہی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد زین خود ہی ارم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ارم، انہوں نے آواز دی۔ ارم نے زین کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ زین کے ہاتھ میں کمبل اور تکیہ تھا اور ارم سے بولے، ارم بات دراصل یہ ہے کہ میرے کمرے میں اڑنے والا بڑا سا لال بیگ آ گیا ہے، کیا میں تمہارے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ ارم کا مارے ہنسی کے برا حال تھا، وہ مسکرا کر بولی، اتنے بڑے ہو کر لال بیگ سے ڈرتے ہیں آپ؟ آج ارم کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ ڈاکٹر زین کے کمرے میں لال بیگ سے ڈر کر سونے گئی تھی اور انہوں نے بھی اسی طرح ہی جواب دیا تھا۔ زین، کتنے چالاک ہیں آپ! ارم مسلسل ہنس رہی تھی۔
پھر زین نے اپنا تکیہ اور کمبل بیڈ پر رکھ دیا۔ ارم: جی زین، کیا تمہیں یاد ہے آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے؟ جی زین، مجھے یاد ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ کو بھی یہ دن یاد ہے۔ ارم: میں کیسے بھول سکتا ہوں اس دن کو؟ آج کے دن تو تم میری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ بن کر آئی تھی۔ تمہاری بے لوث محبت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دی۔ میں ہار گیا تمہاری محبت کے سامنے۔ تم صحیح کہتی تھی ارم کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ ارم بہت محبت سے زین کو دیکھ رہی تھی کیونکہ آج زین کو ارم کی محبت پر یقین ہو گیا تھا۔ ارم: میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا۔ میرے لیے؟ کون سا گفٹ؟ لو تم خود ہی دیکھ لو۔ زین نے ایک بہت ہی خوبصورت باکس ارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنی خوبصورت چوڑیاں! ارم: مجھے کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں اور یہ تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی۔ ارم: کیا یہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا سکتا ہوں؟ زین: آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حق ہے مجھ پر۔ اور ارم نے اپنے ہاتھ زین کی طرف بڑھا دیے۔ زین نے ارم کے خوبصورت ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی اور ارم کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، بڑی دلچسپ غفلت ہو گئی ہے، اچانک تم سے الفت ہو گئی ہے، تمہیں کچھ علم ہے کہتی ہے یہ دنیا۔ ارم: مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے اللہ! ارم نے مارے شرم کے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہاں ہاں، زین کو ارم کی اس طرح شرمانے پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ارم کا شرم سے خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو زین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، اب میں تمہیں اپنے آپ سے دور جانے نہیں دوں گا۔ اور یوں دونوں کی ایک محبت بھری کہانی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ شارٹ ناول تھا لیکن ایک کمپلیٹ سٹوری تھی۔ تو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔